महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़े के फ़वाइद व मक़ासिद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, इस्लाम का कोई भी काम किसी भी तरीके से फ़ायदे से खाली नहीं है। उसमें दुनियावी भी फ़ायदे हैं और उखरवी भी फ़ायदे हैं। इस्लाम के किसी भी रुकन को लीजिए, उसमें किसी न किसी तरीके से हमारा ही फ़ायदा है। इसी तरह एक अहम रुकन है रोज़ा। अल्लाह ताला इस रोज़े के ज़रिए क्या चाहता है? अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं चाहता कि इंसान दिन भर खाने पीने से रुका रहे, दिन भर अपनी बीवी से हम बिस्तर होने से रुका रहे, बल्कि इसके बहुत सारे मकासिद हैं। तो गोया कि रोज़ा जिस्मानी, रूहानी और समाजी एतबार से फ़ायदेमंद है। रोज़े के फ़ायदे जिस्मानी एतबार से भी हैं, रोज़े के फ़ायदे रूहानी एतबार से भी हैं और रोज़े के फ़ायदे समाजी एतबार से भी हैं। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि आदमी फ़र्ज़ को निभाने वाला हो जाए। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि आदमी नवाफिल का एहतमाम करने वाला हो जाए। देखते नहीं आप, जब लोग तरावी का एहतमाम करते हैं तो यह दर्स दिलाना मकसूद है, ये सबक याद दिलाना मकसूद है, और भी नवाफिलें हैं और भी सुन्नतें हैं जिसका एहतमाम किया जाए। रोज़े का मकसद है कि आदमी नवाफिलों का एहतमाम करने वाला हो जाए। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि आदमी के अंदर सब्र का मादा पैदा हो जाए। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि आदमी के अंदर हमदर्दी, गमगुसारी का जज्बा पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? अल्लाह ने इंसान को लोगों की हमदर्दी समझने के लिए पैदा किया है। किसी शायर ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को इंसानों के साथ हमदर्दी, गमगुसारी के लिए पैदा किया है, एक दूसरे के गम में शरीक होने के लिए पैदा किया है, वरना अल्लाह की इताअत के लिए फरिश्ते काफ़ी हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए फरिश्ते काफ़ी हैं। हाली ने कहा, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के घर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह उस इंसान पर रहम नहीं करता जो दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस नहीं करता है। किसी के यहाँ मुसीबत आई हुई है लेकिन उस आदमी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता, तो हाली ने कहा, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये रोज़े का एक अहम फ़ायदा है कि रोज़े की वजह से समाजी तौर पर हमारे अंदर लोगों के सिलसिले में हमदर्दी पैदा हो जाती है। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि अल्लाह को हम राज़ी कर लें। रोज़े का अहम फ़ायदा तो यह है कि हमारा नफ्स पाक और साफ़ हो जाए। रोज़े का अहम मकसद तो यह है फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। रोज़े का अहम मकसद तो यह है कि हम तमाम गुनाहों से अपने आप को बख्शवा लें।
روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں. روزے کا اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں. یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے. روزے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو یاد کریں. آپ غور کیجئے، کیا اعتکاف میں بیٹھ کر غار حرا کی یاد نہیں آتی؟ بالکل غار حرا کی یاد آتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے. آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے. اس زمانے کو یاد کر رہا ہے، اس دور کو یاد کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو فرشتہ اترا تھا، جبریل امین آئے تھے اور قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. تو اہم مقصد، ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1175، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. تو رمضان کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے مقصد کو سمجھا جائے. روزے کا اہم مقصد ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد کو سمجھا جائے. روزہ کس لیے آیا؟ غور کیجئے، جب بہیمیہ ہمارے اندر غالب آ جائے، حیوانوں کی صفت ہمارے اندر آ جائے، تو ضروری ہے کہ جس چیز سے آ رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے. تو اس سے بہتر کون سی شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی روزہ رکھے؟ اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے. تو روزہ سب سے بہترین علاج ہے، اس لیے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارا 3 طریقے کا نفس ہے. ایک نفس یہ ہے کہ ہم کو برائی پر ابھارتا ہے، دوسرا نفس یہ ہے کہ ہم کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا، اور ہمارے اندر تیسرا نفس یہ ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے نیک کام کر لیا، اب ہمارا فائدہ ہے. روزہ کون سے نفس کے لیے آیا؟ غور کرنے کی بات ہے. ہمارے اندر جو برائی پیدا کرنے والا نفس ہے اور برائی کے لیے ابھارنے والا نفس ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ملامت کرنے والے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور مطمئن ہو جانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو ہمارے اندر حیوانی صفت کو غالب کرنے والا نفس ہے نفس امارہ. تو اس کو دبانا ہے. اس کو دبانے کے لیے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھار رہا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم کرے وہ آدمی فائدے میں ہے اور میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53. اب غور کیجئے روزہ کس طریقے سے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. روزہ کھولنے سے پہلے جب سارے سامان آگے رکھے ہوئے ہیں، بہترین کھانے موجود ہیں، پینے کے لیے شربت بھی موجود ہے، لیکن 1 منٹ پہلے بھی کوئی بھی آدمی روزہ کھول نہیں سکتا. سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی چیز آدمی کھا نہیں سکتا، شربت اٹھا کے پی نہیں سکتا. اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا کوئی مادہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو پتا چلا روزہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے والا ہے، برائی پر ابھارنے والے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہے اور اس کو صحیح سمت پہ لگانے والا ہے. روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، ہمارا معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا ایک گھر ہے اور پرہیز اس کا علاج ہے. ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس کا طبی فائدہ بھی ہے روزے کا، لیکن ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جسمانی فائدے بھی ہے اس کے، طبی فائدہ بھی ہے اس کا. اگر کوئی مشین ہے اور وہ مشین ہمیشہ چلتی رہے، اس کو آرام نہ دیا جائے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی. اسی طریقے سے ہمارا معدہ ہے، اگر اس کو کچھ وقت کے لیے آرام نہ دیا جائے تو وہ خراب ہو سکتا ہے، ہاضمہ بگڑ سکتا ہے، طاقت جو ہے ہضم کرنے کی وہ خراب ہو سکتی ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو آرام دیا جائے. تو رمضان کا مہینہ معدے کو آرام دینے کے لیے بہترین مہینہ ہے تاکہ ایک مہینے تک معدہ جو ہے پھر نئے سرے سے تازہ ہو جائے اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے. اس لیے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو. جس کو بھی روزہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات ہو، لیکن ہم مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ اسے ہو. طبی کچھ بھی فائدہ ہو، سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ ہو، لیکن مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معدہ جو ہے وہی صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاضمے کی خرابی ختم ہو جاتی ہے، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، جسم چست ہو جاتا ہے، مشین نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. محترم ناظرین، موضوع روزے کے فوائد و مقاصد، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقت. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. عنوان ہے روزے کے فوائد و مقاصد. ہمارا معدہ جو ہے وہ بیماریوں کا ایک گھر ہے اور پرہیز اس کا علاج ہے. ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس کا طبی فائدہ بھی ہے روزے کا، لیکن ہم اور آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جسمانی فائدے بھی ہے اس کے، طبی فائدہ بھی ہے اس کا. اگر کوئی مشین ہے اور وہ مشین ہمیشہ چلتی رہے، اس کو آرام نہ دیا جائے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی. اسی طریقے سے ہمارا معدہ ہے، اگر اس کو کچھ وقت کے لیے آرام نہ دیا جائے تو وہ خراب ہو سکتا ہے، ہاضمہ بگڑ سکتا ہے، طاقت جو ہے ہضم کرنے کی وہ خراب ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو آرام دیا جائے. تو رمضان کا مہینہ معدے کو آرام دینے کے لیے بہترین مہینہ ہے تاکہ ایک مہینے تک معدہ جو ہے پھر نئے سرے سے تازہ ہو جائے اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے لگے. اس لیے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو. جس کو بھی روزہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات ہو، لیکن ہم مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے جسم کی چربی پگھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ اسے ہو. طبی کچھ بھی فائدہ ہو، سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی فائدہ ہو، لیکن مسلمان صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاضمے کی خرابی ختم ہو جاتی ہے، ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، جسم چست ہو جاتا ہے، مشین نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح روزے کا ایک اہم مقصد اور ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ ذرا احساس ہو ان مالداروں کو، کن مالداروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں ایک دن. روزے کا فائدہ اور ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مالداروں کے دلوں میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں اور معذوروں کے سلسلے میں جذبہ پیدا ہو سکے. ایک دن وہ بھوکا رہ کر لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، جسم اس کا کمزور نظر آ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کئی دن تک بھوکے ہیں، انہیں پورا کھانا نہیں ملتا. تو کم سے کم ایسے مالدار حضرات اپنے دل کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے ہمدردی تو رکھیں، غم گساری تو کریں، ان کے غم میں شریک تو ہوں، انہیں احساس تو ہو کہ ہم ایک دن بھوکے نہیں رہ سکتے، صبح سے شام تک بھوکے نہیں رہ سکتے. تو وہ لوگ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے، ان کو کھانا کیسے ملتا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی. تو روزہ اس لیے بھی ہے تاکہ آدمی کے اندر اپنے بھائی کے تعلق سے نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اپنے بھائی کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اپنے بھائی کے تعلق سے مدد اور تعاون کا جذبہ پیدا ہو. روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے. اسی طرح
روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، کیا کوئی روزے دار جس کا تعلق اللہ کے ساتھ سچا ہے وہ دوسرے کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی روزہ رکھ کر اللہ کے ساتھ سچ بول رہا ہے، کیا دوسرے کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو گیا وہ انسانوں کے ساتھ بھی مضبوط رہے گا۔ یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ امانت داری کے ساتھ پیش آئیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے لگیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ روزہ یہ نہیں سکھاتا ہے، روزہ ہمارے دل کے اندر یہ پروان نہیں چڑھاتا ہے، بلکہ روزے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ پکا اور سچا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی پکا اور سچا رہے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے انسانوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا جائے، میں کہتا ہوں پہلے لوگ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے صحیح کر لیں، تب انسانوں کے ساتھ رشتے صحیح ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس بنیاد تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں گے۔ تو ایک بنیاد ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح ہیں تو ہم دوسرے کے ساتھ بھی اپنے تعلقات درست رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم نیک بنے بیٹھے ہیں اور جب لوگ نہیں دیکھتے تو ہم برے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، اللہ کی بات ہم مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے۔ یہ ہے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو روزہ جو ہے ہمارے دلوں میں خوف الہی پیدا کرتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ ہم لوگوں کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا سکھایا کہ اللہ کے لیے اللہ کے واسطے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تو جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھرپور دیتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کام کو خلوص کہتے ہیں، اور جو کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ اسلام کے اندر ریاکاری کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں خلوص کی، للہیت کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کسی کی مدد کرنی ہے، اور روزہ ہمارے اندر خوف الہی پیدا کرتا ہے۔ روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دن میں اپنی بیوی سے اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ملنا ہمارے لیے حرام تھا۔ روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ دن میں اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے ملنا، ان کے ساتھ ہم بستر ہونا ہمارے لیے حرام تھا۔ غور کرنا ہے کتنے بھائی ایسے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو، ان کے اندر طاقت ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ان کا انتظام کیسے ہو پائے گا۔ اگر میں ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ تو روزہ اس کا بہترین علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا، کہ ہم لوگ چند نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے اگر کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ رکھنے سے جسمانی شہوانی طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو روزہ ان لوگوں کے لیے بھی بہترین علاج ہے جن کے پاس بیوی نہیں ہے اور اس کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل زنا بالکل آسان ہے اور نکاح کرنا کافی مشکل ہے۔ اگر زنا پر کنٹرول کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ نکاح کو آسان کریں۔ روزہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے بیوی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، یا ایسی عورتوں کے لیے جن کے لیے شوہر کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ضروری ہے کہ اپنی خواہش کو دبانے کے لیے روزہ رکھے۔ روزہ اس کی خواہش کو دبانے کا بہترین ذریعہ ہے
اور یہ بہترین علاج ہے۔ غور کیجئے، روزے کے مقاصد میں بہت سارے مقاصد ہیں۔ آدمی کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آگے بڑھتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، اور 1 مہینے تک جب اس کی اس طریقے سے تیاری ہوتی رہتی ہے تو 11 مہینے تک اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنا ہے اور آگے بڑھنی ہے تاکہ روزے کے تمام فائدے جو ہیں اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ روزے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ روزہ ہمارے اخلاق کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ روزے کا اہم مقصد یہ ہے کہ دل سے اخلاق کو جوڑا جائے، ظاہری اخلاق نہیں۔ آدمی وقتی طور پر دکھاتا ہے لیکن دل میں کچھ اور رکھے ہوا ہے۔ روزہ اس بات پر ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم دل سے سچے اخلاق کو جوڑیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے رکھیں۔ روزے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ غلط کاموں سے چھٹکارا ہمیں دلاتا ہے۔ کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو اور کچھ کام کرنے کی عادت ہے۔ تمام برے کاموں سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ ایک اہم مقصد ہے، لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کے حکم سے روزہ رکھتے ہیں، تو تمام برے کاموں سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ابھارنے والی کوئی چیز اور 1 مہینے تک لگاتار اس کے لیے محنت کرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے۔ سحری کے لیے اٹھنا ہے، فلاں چیز نہیں کھانا ہے، شام کے وقت افطاری کرنی ہے، تراویح کے لیے اٹھنا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں اس کے۔ روزے کا اہم مقصد یہ بھی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تاکہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1895، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوس کے ساتھ۔ نماز اس کے لیے کفارہ ہے، روزہ اس کے لیے کفارہ ہے، صدقہ و خیرات اس کے لیے کفارہ ہے۔ یاد رکھیے، روزے کے فائدے بے حساب ہیں، جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں اور سماجی بھی فائدے ہیں۔ میں نے جو کہا اپنی تقریر کے دوران وہ یہی کہ روزے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی فرض چیزوں کو نبھانے والا ہو جائے۔ 1 مہینے تک اس نے روزہ رکھا ہے، 11 مہینے تک بھی وہ اور فرض چیزوں کو نبھائے گا، نوافلوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے، اپنی روحوں کو صاف کرنے والا ہو جائے، اپنے نفس امارہ کو مارے۔ روزہ بہترین علاج ہے۔ غور کیجئے، سامنے کھانا موجود ہے لیکن کوئی نہیں کھاتا، 1 منٹ پہلے بھی افطاری نہیں کر سکتے، تو نفس پر قابو کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سماجی اعتبار سے بھی روزے کا فائدہ ہے، اور سب سے اہم فائدہ ہے بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ روزہ ہی کی وجہ سے ہم تو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا کہ روزے کے بے شمار فائدے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، سماجی بھی، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی، ہر ناحیے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اس کے فائدے سے ہمیں محظوظ ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔